मैं अपनी लाडली बेटी से कोई काम ना करवाती। जब वो जवान हुई तो उसकी शादी करके लड़के को घर दामाद बना लिया। अगर बेटी को दामाद के साथ रुखसत कर देती तो वो सारी जिंदगी सास और ससुर और नंदों के ताने सुन सुनकर मर जाती, क्योंकि मेरी बेटी ने आज तक घर का कोई काम नहीं किया था। मेरा दामाद रात को घर आता तो मेरी बेटी के लिए बिरयानी ले आता, जिसे मेरी बेटी बहुत शौक से खाती। मगर अगले रोज मेरी बेटी की हालत बहुत खराब होती, वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती। कुछ रोज तो मुझे इस बात की समझ ना आई। फिर एक रोज मैंने वो बिरयानी बेटी को ना खाने दी और उठाकर काम वाली मासी को दे दी। मगर अगले रोज काम वाली मासी रोती हुई आई और झोलियां उठाकर मुझे बददुआएं देने लगी। फिर जो बात मासी ने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम हमना है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमारी औलाद ना थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मेरे शोहर से कहा था कि वो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि औलाद के बगैर जिंदगी नामुकम्मल होती है। और मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें इस बात की इजाजत दे दी थी कि अगर वो चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत से ही मोहब्बत की है, और वो मैं थी। साथ साथ ये भी कहा करते थे कि अगर औलाद उनकी किस्मत में हुई तो उन्हें मुझसे ही मिल जाएगी। अपनी बहन और माँ की बातों से तंग आकर उन्होंने मुझे घर अलग लेकर दे दिया था। हम लोग अलग रहने लगे। उनके माली हालात भी बहुत अच्छे थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे में वो दूसरी शादी कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, और यही उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर 10 साल के एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा और एक बेटी अता की। बेटी का नाम उन्होंने मरियम बड़े प्यार से रखा था। उनका कहना था कि मरियम के आने से हमारी जिंदगी का अधूरापन मुकम्मल हो गया था। मरियम के आने से हमारे घर में खुशियां भर गई थी। हमारी एक ही बेटी थी, इसलिए हम उसके सारे लाड उठाया करते थे। मेरे शोहर उसकी हर बात उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करते थे। मुझे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते थे। मेरी बेटी में जरा गरूर और तकब्बुर मौजूद नहीं था, और ना ही वो जिद्दी और बिगड़ी हुई थी, बल्कि वो बहुत ही मासूम और प्यारी थी। वो बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वही बचपन वाली मासूमियत अभी भी उसमें मौजूद थी। देखते ही देखते मेरी बेटी जवान हो गई थी। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। मैं उसकी जल्द शादी करना चाहती थी। उसके लिए बहुत से रिश्ते खानदान से भी आए थे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी जगह करना चाहती थी जो लोग उसे वैसे ही प्यार करते जैसा कि उसे इस घर में मिला था, और उस पर किसी चीज का कोई बोझ ना डालें। क्योंकि जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी तो ससुराल में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थीं। मेरी 3 नंदे ऐसी थीं जो अभी गैर शादीशुदा थीं, और 2 मेरे देवर थे, और मुझे पूरा घर अकेले संभालना पड़ता था। जबकि मेरी बेटी को ना तो कोई काम की आदत थी और ना ही उसे सख्त रवैयों लहजों की आदत थी। ऐसे में अपनी बेटी की शादी कहीं भी ऐसी जगह नहीं करना चाहती थी जहां पर उसे बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता या फिर मेहनत और काम करना पड़ता। हम लोग घर में सिर्फ 3 लोग होते थे, और इन 3 लोगों का काम भी मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं करने दिया था, या मैं खुद काम कर लिया करती थी। वरना घर में काम करने के लिए मासी मौजूद थी। मरियम ने आज तक अपनी पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया था। मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है जब एक बार उसने बड़े शौक से किचन में आकर मेरी मदद करने की कोशिश की, तो इस पर उसका हाथ जल गया था। उसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद मैंने कभी उसे किचन में आने नहीं दिया था। उसे जो भी चाहिए होता था मैं खुद उसे बना कर दिया करती थी। मुझे मालूम था कि ये बात कहीं न कहीं उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसने आगे अपना घर संभालना था। ऐसे में उसे घरदारी अच्छे तरीके से आनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी मैं उसे इन चीजों से दूर रखती थी। मैं और उसके बाबा हम दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं ये सोचती थी कि शादी के बाद वो हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी, ऐसे में मेरा दिल बंद हो जाता था। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों ना अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे लड़के को ढूंढ लूं जो कि शादी के बाद हमारे साथ इसी घर में ही रहे। ये बात सबसे ज्यादा अच्छी थी। अगर ऐसा हो जाता तो सारे मसले हल हो जाते।
لیکن اب سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ایسا لڑکا کہاں سے آئے۔ جو بھی رشتے والے آتے تو یہ بات سن کر انکار کر دیتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر داماد بننے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسی شرط میں نے رکھی تھی، ایسے تو کوئی بھی ہماری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن میں نے ان کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ دیکھیے گا ایک دن کوئی نہ کوئی اچھا انسان مان جائے گا اور ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میں جو کر رہی تھی کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی کر رہی تھی، اس لیے وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہے۔ اور پھر اس طرح ایک روز رشتے والی نے مجھے ایک رشتہ بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا اکیلا رہتا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماں باپ کا کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ لڑکے کی نوکری بھی اچھی تھی اور اپنے گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے اپنی بیٹی کے لیے ٹھیک لگا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب وہ وہاں پر اکیلا رہتا ہے تو میں اس کو اپنے گھر پر رہنے کے لیے آسانی سے راضی کر سکتی ہوں اور وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی رہنے پر تیار بھی ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی اچھا سا موقع دیکھ کر میری اس لڑکے سے ملاقات کروا دے۔ رشتے والی خاتون نے کہا کہ چھٹی والے دن وہ ہمیں اس لڑکے سے ملوا دے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی اور ہم نے اس لڑکے کو اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا خوبصورت تھا اور نوکری بھی اچھی تھی۔ ایسے میں مجھے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند آیا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا انسان ہی مجھے چاہیے تھا۔ ہم سے مل کر وہ چلا گیا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے یہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند آیا ہے، پسند تو میرے شوہر کو بھی آیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کسی طرح بیٹی کی شادی کسی انجان انسان سے کرنا ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں، کیونکہ نہ تو اس کے آگے پیچھے کوئی تھا اور نہ ہی اس کے خاندان کا کچھ پتا تھا۔ لیکن آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر بھی یہی معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک سمجھدار اور شریف لڑکا ہے۔ ایسے میں ہم نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور اپنی بیٹی کی تصویر اسے دکھا دی تھی۔ لڑکے کا نام فرحان تھا اور اسے ہماری بیٹی مریم بہت پسند آئی تھی۔ میری بیٹی دیکھنے میں تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے داماد سے میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ شادی کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے گھر جا کر میری بیٹی اکیلی رہے گی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پہلے تو فرحان نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہماری خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی فرمانبرداری سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک دل انسان ہے۔ پھر اس طرح میری بیٹی کی شادی فرحان سے ہو گئی اور ہم نے فرحان کو گھر داماد بنا کر رکھ لیا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ ہمارا داماد نہیں بیٹا تھا۔ ہم نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا اور وہ بھی ہمیں اپنے ماں باپ ہی سمجھنے لگا تھا۔ ہمارے گھر کے دو حصے تھے، ایک نیچے والا جہاں ہم رہتے تھے اور ایک اوپر والا جو کرائے پر دیا ہوا تھا، کیونکہ اب بیٹی کی شادی ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک ہی حصے میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم نے اوپر والے حصے میں ہم نے جو کرائے پر دیا ہوا تھا اس کو خالی کروا کر اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کو دے دیا تھا۔ ہم لوگ کھانا وغیرہ ایک ساتھ کھاتے تھے۔ ویسے بھی مریم سارا دن ہمارے ساتھ نیچے ہی رہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے اپنے پاس رکھ کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرا دل جب کرتا میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ میرے داماد کا بھی رویہ اس کے ساتھ بہت نرم اور اچھا تھا۔ اس نے کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ گھر کے باقی کام صفائی ستھرائی کے لیے ماسی موجود تھی، وہی سبھی کام کیا کرتی تھی۔ کھانا وغیرہ میں خود بناتی تھی۔ میرے داماد نے کبھی بھی میری بیٹی کو اس بات پر نہیں ڈانٹا تھا وہ اس کے لیے کھانا نہیں بناتی ہے، بلکہ اس کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ مریم سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میرا داماد فرحان بھی میری بیٹی سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے کرتے تھے۔ وہ بھی مریم کا اتنا ہی خیال رکھتا تھا جتنا کہ ہم دونوں رکھتے تھے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی میں ایسا انسان آیا تھا جو اسے وہی پیار محبت دے رہا تھا جس کی بچپن سے وہ عادی تھی۔
مجھے اب مریم کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی، میں اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک سے ایسا ہونے لگا کہ میرا داماد رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس بات کا اندازہ مجھے ایسے ہوا کہ میری بیٹی مریم نیچے ہی موجود رہتی تھی جب تک وہ نہیں آ جاتا تھا، کیونکہ اسے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا تھا۔ میرے داماد کے گھر آنے کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ اوپر جایا کرتی تھی۔ یہ بات میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کی تھی کہ وہ رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا، لیکن میں نے پوچھا نہیں تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے دفتر میں کام زیادہ ہوگا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ کچھ دنوں کی بات ہوگی اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ دیر سے آنا اس کی عادت بن گئی تھی اور جب وہ گھر آتا تھا اس کے ہاتھ میں بریانی ہوتی تھی جسے وہ لے جا کر باورچی خانے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی کہ وہ روز رات کو دیر سے کیوں آتا ہے۔ تب میرے سوال پر اس کا کہنا تھا کہ آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہے اور واپسی پر اس کو ایک بزرگ خاتون ملتی ہے جو اسے یہ بریانی دیتی ہے۔ میرے داماد کا کہنا تھا کہ اسی عورت سے کچھ باتیں کرنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ ایسی کون سی عورت تھی جو رات کے وقت فرحان کو بریانی دیا کرتی تھی اور اس سے کیوں ملا کرتی تھی؟ مجھے یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ میرا داماد روز دیر سے گھر آیا کرتا تھا اور ساتھ میری بیٹی کے لیے بریانی بھی لایا کرتا تھا۔ جب گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی میں بریانی کو اٹھا کر کچن میں رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ہوا کہ میرا داماد گھر واپس آیا۔ اس نے وہ بریانی لا کر میری بیٹی کو پکڑا دی، مگر جیسے ہی میری بیٹی نے اس بریانی کا ایک چمچ کھایا وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے اس طرح سے بے ہوش ہو جانے پر ہم سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میری بیٹی کو ہوش تو آ گیا مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے داماد سے کہا تھا کہ یہ بریانی آج کے بعد گھر نہ لائے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ بزرگ خاتون بڑے پیار سے اسے یہ بریانی دیا کرتی تھی، ایسے میں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے روز فرحان جو بریانی لایا تھا میں نے وہ بریانی اٹھا کر کام والی ماسی کو دے دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج سے میں یہ بریانی ماسی کو دے دیا کروں گی۔ اب میری بیٹی بھی ٹھیک رہتی تھی۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ میں روز ایسے ہی کیا کروں گی۔ کام والی ماسی خوشی سے بریانی اٹھا کر اپنے گھر لے گئی تھی، لیکن اگلی صبح جو کچھ ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبح صبح ہی کام والی ماسی روتے ہوئے ہمارے گھر آئی اور مجھے جھولی اٹھا کر بد دعائیں دینے لگی۔ اسے دیکھ کر میں بھی ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس کام والی ماسی کا کہنا تھا کہ وہ بریانی جیسے ہی اس کی بیٹی نے کھائی تو کچھ دیر بعد اس کی بیٹی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے فوراً ہی ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں کا کہنا تھا کہ جو چیز اس نے کھائی تھی وہ زہریلی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا بڑی مشکل سے اس کی بیٹی بچ گئی ہے اور اب وہ یہاں کام کرنے نہیں آئے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا اور میں نے اپنے داماد کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کچھ نہیں پتا، اسے تو یہ ایک بزرگ خاتون بریانی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ، اور وہ ان کے احترام میں ان سے پکڑ لیا کرتا تھا اور گھر لے آتا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ بریانی میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس نے نہ کبھی خود کھائی تھی اور نہ ہی اسے اس چیز کا کچھ اندازہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہو، لیکن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں تو اس کی بات پر شک تھا۔ میں نے اور کچھ نہیں پوچھا تھا اس سے، اور صرف یہ کہا تھا آج کے بعد وہ گھر میں یہ بریانی نہ لے کر آئے اور مجھے اس عورت کے بارے میں بتائے کہ وہ کون تھی جو اس کو یہ سب دیا کرتی تھی، جس پر اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کبھی اس عورت کو دیکھا ہے۔ وہ بس اس کو واپسی پر روز ملتی تھی اور پھر اسے وہ بریانی پکڑا دیا کرتی تھی جسے وہ بانٹ رہی ہوتی تھی۔ جانے کیوں مجھے اپنے داماد کی یہ ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آج رات اپنے داماد کا پیچھا کروں گی اور پتہ لگاؤں گی کہ وہ عورت کون تھی جو کہ زہریلی بریانی ہمارے گھر بھیج رہی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا چاہتی تھی، یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایسی کوئی عورت موجود ہی نہ ہو اور میرا داماد خود سے یہ سب کچھ کر رہا ہو۔
ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے آج اپنے داماد کا پیچھا کرنے کا پورا ارادہ باندھ لیا تھا۔ ساری باتوں کے بارے میں نے اپنے شوہر کو اور اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بات کو لے کر پریشان ہوں۔ کام والی ماسی کو میں نے پیسے دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ اب مجھے ساری بات جاننی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی کے حصے کا زہر ماسی کی بیٹی کے اندر چلا گیا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو زہر اس ماسی کی بیٹی نے کھا لیا ہو وہ کل کو میری بیٹی کو بھی دھوکے سے کھلا دیا جاتا، اور میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز تھی تو وہ اپنی بیٹی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی لیے رات میں اپنے داماد کا پیچھا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل پڑی اور اس راستے پر پہنچ گئی جہاں پر وہ دفتر سے واپسی پر آیا کرتا تھا۔ کچھ دور آ کر مجھے اپنا داماد کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ کسی بزرگ عورت کی بجائے کسی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اپنے پرس میں سے کچھ نکال کر میرے داماد کو دیا۔ فرحان نے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ دور ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا سا لفافہ تھا، اس میں کچھ موجود تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد میرا داماد گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے میری بیٹی مریم کا مجھ سے پوچھا تھا، جس پر میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اس وقت نہیں سویا کرتی تھی۔ تبھی میرا داماد کھانا کھائے بغیر ہی سونے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن اگلے روز وہ صبح کچن میں موجود تھا۔ وہ صبح سویرے کچن میں کیا کر رہا تھا، جبکہ آج سے پہلے تو میں نے اسے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہ پانی وغیرہ پینے آیا ہوگا۔ جب میری نظر کھڑکی سے کچن کے اندر گئی، جب میں نے دیکھا کہ میرا داماد دودھ کے گلاس میں وہی پیکٹ کھول کر ملا رہا تھا جو اس نے کل اس لڑکی سے لیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پیکٹ نکالا تھا، اسے دودھ میں ملا کر حل کرنے لگا تھا اور اس گلاس کو اٹھا کر کچن سے باہر آ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہ دودھ کمرے میں لے جا کر مریم کو دینے والا تھا۔ کیا اس میں زہر تو نہیں تھا؟ میں فوراً سے پہلے اس تک پہنچی تھی۔ میں نے دودھ اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے وہ دودھ اس سے لے کر دور پھینک دیا اور اس سے کہا تھا کہ آج اس کی اصلیت میرے سامنے کھل گئی ہے۔ وہ میری بیٹی کی جان لینا چاہتا تھا، صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے جس سے وہ کل رات مل کر آیا تھا۔ اسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر جب وہ سمجھ میں آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ چپ چاپ کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے مجھے بتایا کہ جیسا میں سمجھ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کا دشمن ہوں، جبکہ یہ بات حقیقت تھی کہ دنیا میں اگر مریم سے اس کے ماں باپ کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا تھا تو وہ اس کا شوہر تھا۔ پھر میرے داماد نے بتایا کہ رات والی لڑکی اس کی دوست تھی اور جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھا کرتی تھی، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اسے مریم کی طبیعت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جس دن سے مریم نے ایک چمچ وہ بریانی کھائی تھی اس دن سے اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، اور وہ یہ بات ہمیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب اس نے کہا کہ وہ مریم کے لیے کوئی دوائی دے جس سے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی، اس کی ڈاکٹر دوست نے اسے یہ دوائی دی تھی۔ میرے داماد کا کہنا تھا کہ وہ کوئی زہر نہیں تھا جو وہ اس کو دے رہا تھا، بلکہ یہ سب اس کی بھلائی کے لیے تھا۔ جہاں تک بات اس بزرگ عورت کی تھی تو اس سے وہ پہلے ہی سے خود سے نپٹ چکا تھا۔ داماد کا کہنا تھا کہ وہ بزرگ عورت اصل میں کوئی بزرگ نہیں تھی، بلکہ ایک بکاؤ اور دھوکے باز عورت تھی۔ وہ اسے راستے میں روک لیتی اور کہتی کہ میں بریانی بانٹ رہی ہوں، میرا بیٹا مرتے مرتے بچا ہے، میں نے منت مانگی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا تو 10 دن مسلسل سڑک پر کھڑی ہو کر بریانی بانٹوں گی، اور وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ یہ بریانی اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بریانی کھانے سے ہماری ماسی کی بیٹی ہسپتال تک پہنچ گئی ہے تو اسی دن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بزرگ عورت کا پردہ فاش کر کے رہے گا۔ اگلے دن جب وہ اسی جگہ پر دوبارہ ملی تو اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا، اور جب وہ اسے پولیس اسٹیشن لے کر گیا تھا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ عورت ایک لڑکی کے کہنے پر یہ کام کرتی تھی، اور وہ لڑکی میرے داماد کے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی تھی جو اسے پسند کرتی تھی۔
اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے داماد کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے اس سے شادی کا کہا تھا، مگر میرے داماد نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انکار کرنے پر بدلہ لینے پر آ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایسا بدلہ لے گی کہ فرحان ساری زندگی یاد رکھے گا، اور اسی لیے اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اس بریانی میں زہر ملا کر دیا کرتی تھی، مگر اب وہ لڑکی جیل میں سزا کاٹ رہی تھی۔ لیکن فرحان نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں یہ سوچے کہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی بنا کسی وجہ کے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی۔ فرحان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم لوگ یہ سوچیں گے کبھی شاید اس نے اپنی زندگی میں اس آفس والی لڑکی سے کوئی وعدے کیے ہوں گے، تبھی وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ صرف اور صرف میری بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ آج مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ بعض اوقات کچھ لوگ جس طرح سے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ان کی برائیاں خود سے اتنی بنا لیتے ہیں کہ اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر انسان بھروسے کے قابل ہو۔ جب تک حقیقت آپ کے سامنے نہ ہو کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں پوری سچائی ضرور جاننی چاہیے، کیونکہ حقیقت میں وہ راز چھپا ہوتا ہے جو بہت سارے چہرے ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کی حقیقت کھول دیتا ہے۔